अस्सलाम वालेकुम। दी करंट अफेयर्स शो के साथ मियाँ सैफ रहमान हाजिर खिदमत। करंट अफेयर्स में बैन अवी हालात भी आ जाते हैं जिन्हें इंटरनेशनल अफेयर्स कहते हैं, और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो मुल्क में हैं हो रही हैं और उनके साथ जुड़े हुए जो तमाम मामलात हैं उन पे हम बात करते हैं, बनज़र गौर जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। आजकल जो एक बड़ा इवेंट हमारे यहाँ जो जिसका इनकाद हुआ है वो तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का ये समिट है। इसके साथ साथ पीटीआई की तरफ से एहतजाज की कॉल थी, लेकिन उस एहतजाज की कॉल में भी दोनों तरफ से कोई एक रेस्ट्रेंट का भी मुजाहरा किया गया कि बैनुल अक़वामी ये जो इवेंट है ये भी कोई सबताज ना हो और शराइत भी पूरी हो जाए। और किसने क्या हारा जीता, मेरा हाल इस चक्कर में हम ना ही पड़ें, हम देखते हैं कि जायज़ा लें कि चीज़ों को एनालाइज़ करें कि इस वक्त जो डेवलपमेंट्स दुनिया में हो रही हैं, हमारे खित्ते में, मशरक़ वुस्ता में क्या हुआ, और भारत का जो हेजेमोनिक एक रवैया, मुआंदाना रवैया, क्या उसको एससीओ काउंटर कर पाएगी और पाकिस्तान उससे कोई फ़वाइद हासिल कर सकेगा, कि या ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ ऑप्टिक्स ही रह जाए, कि ये जो बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं, सऊदी अरब का वफ़द आया, चीन का वफ़द उनके आए हुए हैं, ली चियांग जो है वज़ीर आज़म, तो ये सिर्फ अगर ऑप्टिक्स तक रह जाए वो तो ठीक है, ऑप्टिक्स की हद तक कुछ चीज़ें तो आप हासिल कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव, लेकिन देर पा उसके नताइज कौम को हासिल नहीं होते। वो कैसे ट्रांसलेट करना है, मिन हासिल कौम कैसे करना है, हमारी मशीनरी ने क्या काम करना है, और कहाँ कहाँ पे कोई रखना है या मसाइल हैं। तो इन चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए आज हमने एक मौजूद तरीन शख्सियत को दावत दिया है जिनकी बड़ी गहरी नज़र है मामलात पर। मेरी मुराद है जनाब इकबाल शाहिद साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू। इकबाल शाहिद साहब, एक तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इनकाद जो है उसका आगाज़ हुआ चाहता है, तो इसमें इसका पहले तो इस तरह के कुछ इलाकाई तंजीमें थीं, इसमें अब थोड़ा सा यूरोप का टच भी आ जाता है, क्योंकि आसियान जो था वो बहुत तरक्की कर गया, इलाकाई ताउन की तंजीम में। आपको याद होगा माजी में हमारा एक आरसीडी भी था, हमारा रीजनल इलाकाई कोऑपरेशन डेवलपमेंट, तो वो फिर ज़्यादा पनप ना सका। ईरान और तुर्की और पाकिस्तान मिलके एक हल्की सी हाईवे भी बनी, एक दो फैक्ट्रियाँ भी लगीं, बाद में वो भी हमारे यहाँ ये जो सिलसिला तसलसल टूटता है, चूँकि आपने ये सारे अदवार तकरीबन देखे और ऐवान इक़्तिदार में बैठ के देखे, इनकी वजूहत सिर्फ बैनुल अक़वामी साजिश हैं या हमारे अंदर कोई नाअहली होती है, कोई ना कोई कमी रहती है? मियाँ साहब बड़ा अच्छा आपने ये मौजू रखा है जी। असल में जो भी मुल्क तरक्की कर सके हैं आज तक, जी, उनमें कंटिन्यूटी, जमहूरियत है तो जमहूरियत है, प्रेसिडेंशियल है तो प्रेसिडेंशियल है, डिक्टेटरशिप है तो डिक्टेटरशिप है, यानी जो भी अंदाज़े तर्ज़ हुक्मरानी है वो एक तसलसल के साथ चल रहा है। फैसलों में जो है वो कोई जो भी उस दौरान बरसर इक़्तिदार हैं, फैसला करने के बाद कंटिन्यूटी रहती है। सही बात। पाकिस्तान में आपने देखा कि कभी भी जमहूरियत मजबूत नहीं रही, जी, डिक्टेटरशिप रिप्रेस करती रही, फिर आपने खुद ही कहा सार्क भी बनी थी इसके अलावा भी। हाँ देखें, अच्छा आरसीडी तो बड़ी पुरानी बात है, यूब खान के दौर में। हाँ जी, वो तो तब की बात है। लेकिन क्यों हम फ़ायदा हासिल नहीं कर सक रहे, वो ये कि हालांकि पाकिस्तान आपने देखा कि अयूब दौर में दुनिया को लीडिंग कंट्री के तौर पर हम उसमें थे। पाकिस्तान में यूनिवर्सिटियाँ दुनिया की सबसे बेहतरीन थीं, पाकिस्तान एक्सपोर्ट में सबसे आगे था, पीआईए दुनिया में लोगों को टेक्निकल कर रहा था, असिस्टेंस दे रहा था। हमारे जो नेवी के शिपिंग कारपोरेशन है, दुनिया के जो पुराने जहाज़ थे यहाँ रिपेयरिंग के लिए आते थे, मतलब लंबी लिस्ट है को छोड़। जी। फिर क्या वजह बनी कि आप होता यहाँ ये रहा कि जो भी हुकूमत किसी को रिप्लेस करती है वो पुराने मंसूबे ठप कर देती है। फिर पाकिस्तान में इक़्तिदार आला गालिबन अगर मैं कहूँ बड़ा इतिहास से भी तो अवाम के पास नहीं कभी रहा। यहाँ हुकूमतें बदलती रही हैं, उसको आप लोकल आप तो एहतियात करते हैं, लेकिन वो तो नहीं ना करते एहतियात। लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी उसमें अपना रोल अदा करती है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इस वक्त आप देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान जहाँ चुन लाई पाकिस्तान में अगर आके देखता है कि इतनी तरक्की है, जहाँ सीएम लतीफ़ की फैक्ट्री में आकर आता है ये लाहौर में, तो वह चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं। हमारी लंबा डिबेट है। आपने ये कहा कि शंघाई जो तंजीम है इसका ये 23वां अजलास है और इसको 24 साल हो गया, 1996 में बनी। जी।
بیسیکلی یہ بھی ریجنل تنظیم ہے، تھی، علاقائی کہہ سکتے ہیں۔ بعد میں پاکستان اور ایک دو ملک، لیکن چونکہ روس بھی آ گیا تو روس ایک طرح وہ یورپ کا بھی آدھا حصہ تو اس کا یورپ میں ہے نا، ہاں اس میں اس لیے یورپ اور ایشیا کا نہیں، یورپ اس میں سنگم بھی کہہ سکتے ہے ہی ہیں۔ نہیں کوئی بھی، یورپ اس لیے نہیں ہے ہاں، کہ بس روس ہے۔ یہ جو روس میں جو نئی ملک ان میں سے بنے انہوں نے تاجکستان، جی وہ جو وسطی ایشیا راستہ وہ تو سوویت یونین کا حصہ تھی نا۔ لیکن ایک بات درست ہے کہ یہ بہت بڑا خطرہ تھا یونائٹڈ نیشن کے لیے۔ اچھا، دنیا کا 40% جو ہے آبادی اس میں ہے، اور سورس کے لحاظ سے بھی اس کو بہت زیادہ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت آگے ہے، ایکسپورٹ یعنی ایگریکلچر اور لینڈ، بہت تنظیم کے پاس بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارے پاس قدرتی وسائل بھی بہت ہیں اس پورے خطے میں۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو منشور اور مینوفیسٹو ہے وہ تو بنیادی نقطہ نمبر 1 یہ تھا جب ریجنل بنی تھی، تو ابھی وہی چل رہی ہے، اس میں کوئی ایڈ نہیں ہوا۔ جی، ایک تو یہ ہے کہ سیکیورٹی اس میں ایڈ نہیں کی گئی تھی، اب سنا یہ ہے کہ اس میں سیکیورٹی بھی ایڈ کرنے لگے ہیں، لیکن انڈیا کی طرف سے مزاحمت ہے کہ اس میں سیکیورٹی ہم ایڈ نہیں چاہتے۔ اس میں کیا ہے کہ ہم لوکل جو ٹریڈ ہے نا وہ لوکل کرنسی میں کریں گے، بارٹر سسٹم کے تحت کریں گے، سب سے مین یہ ہے۔ کچھ ڈالر سے جان چھڑانے کا ایک بن جائے گا ذریعہ۔ لیکن یہ ایک پہلی بات ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہی ہے، ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور اپنے ادارے کی طرف سے بھی میں خود بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں مہمانوں کو۔ یہ پاکستان میں ایک اچھا ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے، اور اس حکومت کو ہمیں ضرور کریڈٹ۔ سمندر میں جو تلاطم تھا اس میں تھوڑا سا طوفان تھم گیا۔ کچھ تو لوگ پاکستان میں آئیں گے، جب ملیں گے بیٹھیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مکالمہ ہوگا، کچھ چیز ہم کیا بھیج سکتے ہیں، وہ کیا ہمیں دے سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا سائن ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان ایک اچھا مائل سٹون طے کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اچیو کیا کریں گے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب ابھی تک ہم اور کس وجہ سے کریں گے، یہ بھی کہ کیسے آپ حیران رہیں گے کہ چائنا کے پرائم منسٹر جو ایک دن پہلے آئے ہیں، جی جی، وہ دورہ علیحدہ وہ علیحدہ جاتا ہے، اور یہ ویسے وہ شرکت کریں گے لیکن دورہ علیحدہ۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 91% ہے گوادر وہ چائنا کے پاس ہے۔ زندہ قوموں کے پاس تھنک ٹینک ہوتے ہیں، وہ قوم کی آواز بناتے رہتے ہیں، اور آپ اور اگر میں ابھی بات کریں تو وہ یہ بڑا کہیں غصہ لگے گا۔ اس وقت خطرہ بھی بڑھ رہا ہے چائنا کی طرف سے کہ جہاں ہم ان کے پروجیکٹ جو ہیں ان کی بڑی ہیوی انویسٹمنٹ 91% تک ان کو شیئرنگ دے رہے ہیں، تو پھر ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ ایک تو یہ ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دور میں جب اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی تو یہاں ان کو لینڈ کلٹیویشن کے لیے ایکسیس دی گئی، تو انہوں نے زمینیں خریدنی شروع کر دی تھی، حالانکہ پوری دنیا میں زمین خریدنے کے لیے ایک باقاعدہ بائی لاز موجود ہیں، لیکن وہ خرید رہے تھے، وہ خریدی انہوں نے۔ اس میں یہ ہے کہ غیر ملکی آپ تو چونکہ لینڈ ریونیو کے بھی اے سی وغیرہ رہے ہیں، نہیں خرید سکتے، خرید تو نہیں سکتا، نہیں خرید سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاں اگر جائنٹ وینچر ہو، لیز لے لے، جائنٹ وینچر ہو، اس کمپنی کی خرید ہو سکتی ہے، کمپنی کی خرید ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کمپنی خرید سکتی ہے، یہ کمپنی خرید، جس میں پاکستان بھی شراکت دار ہو، جی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں فرد نہیں لے سکتا، ایک فرد نہیں لے سکتا، اور انہوں نے باقاعدہ لی، مجھے پتا ہے کہ میں اچھا اس کی باقاعدہ ملکیتی ان کے نام ہے، ملکیتیں لی، ٹھیکے پر بھی لیں۔ اچھا وہ تو اگر چیلنج ہو جائیں عدالت میں تو وہ تو ان کا، وہ عدالتیں پاکستان میں ہیں تو مجھے بتا دینا، کبھی کسی جگہ نظر آ جائے تو مجھے بتا دینا، یہ کلیئر کٹ ہے۔ اچھا اقبال صاحب ذرا ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ، جی ہم جا رہے ہیں بریک پہ، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب اقبال شاہد صاحب۔ جی اقبال شاہد صاحب، آپ جو بات بتا رہے ہیں یہ تو انکشاف ہے کہ غیر ملکی، بھلے وہ ہم ان کی بڑی محبت میں وارفتہ ہو رہے ہیں، بڑے ان کے پیچھے، لیکن کچھ قوانین ہوتے ہیں ملکوں کے اپنے، میرا خیال دنیا میں نظیر اس کی کم ملتی ہے، کسی غیر ملکی کو، افراد کو تو نہیں ملتی زمین۔ اس سے بھی آگے ہے وہ جو ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہمارا موضوع تو نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر ٹیریٹری ہے، جی آپ پاکستانی ہیں، بلکہ جب کشمیری وہاں آزاد کشمیر میں یہ انڈیپینڈنٹ ہوا، علیحدہ مقبوضہ کشمیر ٹیریٹری عارضی سمجھ مل گئی، تو ہم نے ان کو 12.5 ایکڑ رقبہ دیا، جن کے مالک تھے یا نہیں تھے دیا ہم نے۔ لیکن اس وقت بھی آپ آزاد کشمیر میں 1 انچ زمین نہیں خرید سکتے، کوئی پاکستانی شہر نہیں خرید سکتا، وہ خریدتے ہیں، وہ یہاں گجرات میں باقاعدہ خریدتے ہیں، وہ خرید رہے ہیں، وہ وہاں ڈبل بورڈ کا بھی حق حاصل ہے۔ یہاں تو عجیب و غریب ملک ہے نا، وہ پاکستان میں آزاد کشمیر کے باشندے زمین خرید سکتے ہیں، وہ خریدی انہوں نے۔ نہیں، عجیب و غریب ہمارا ملک کچھ عجیب و غریب قوانین کی وجہ سے ہے یا ملک ہے ہی عجیب و غریب؟ یعنی یہاں پہ معاملات اتنے گمبھیر ہیں، اس کو سب سٹینڈرڈ قیادت کہہ سکتے ہیں،
اچھا، قیادت صرف نہیں ہے، قیادت کا ہی ہے 100%۔ یا کچھ مسائل بھی ہیں؟ نہیں، کوئی مسائل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کشمیر میں جگہ نہیں خرید سکتے، دکان نہیں خرید سکتے، تو وہ کیسے خرید سکتے ہیں؟ تو بس اس میں تو کوئی دو رائے ہونی نہیں کون سی ہے چاہیے، اس میں بحث نہیں ہونی چاہیے، بحث ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ یہ جو شنگھائی تنظیم ہے، جی اس میں جو نمبر 1 پر ہے کہ یہ ہے کہ ہم لوکل کرنسی میں تجارت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے بتائیے کہ ابھی تک اور نہیں، ہم سے کوئی روپے کیوں لے گا؟ روپے کی تو ویلیو کوئی نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو ہو جاتا ہے نا، اچھا، وہ کوئی نہیں، وہ تو پھر بھی ہمیں ایڈجسٹمنٹ فائدہ ہو، ہوتا ہے، ایکویولنٹ پھر بھی فائدہ ہو ہوتا جاتے ہیں، ہے۔ ٹھیک۔ مثلا اگر ہمیں اجازت مل جائے ایران سے تیل لینے کی تو اس وقت 2.5 روپے کا 1 لیٹر ہے۔ ہماری اکانومی 1 مہینے میں صحیح ہو سکتی ہے، لیکن کیا ہم لے سکتے ہیں؟ تو شنگھائی کا ممبر ہے وہ، اور جو LNG LPG ہے وہ بھی نہیں لے سکتے، وہ سب سے سستی ہے۔ ایران سے اگر ہم سارا پیٹرول لینا شروع کر دیں تو 1 مہینے کے اندر پاکستانی اکانومی بوسٹ کر دیتی ہے، لیکن آپ نہیں لے سکتے۔ وجہ 2 ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ امریکہ کی سینکشنز آ جاتی ہیں، پابندی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، امریکہ کی، تو پھر مجھے شنگھائی کا تو پہلا تو چیپٹر کلوز کر لینا یہاں پہ۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کا ایک منفی پہلو ہے کہ دوسرا ہمارا اس کی میں سینکشن سے میجر ملک جو ہے وہ ہے سب سے بڑا روس ہے۔ روس سے ہم نے کون سی تجارت کرنی ہے؟ مجھے بتائیے۔ انوائرمنٹ کے لیے کبھی کچھ سیر کے لیے ڈیلیگیشن جا سکتا ہے یا ان کا آ سکتا ہے انوائرمنٹ کے لیے، اور یا گیمیں ہیں تو مجھے بتائیے کبھی روس کی یہاں گیمیں دیکھی ہوں یا ہم کبھی گئے ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہاں، روس کے ساتھ کوئی ربابت ہمارے کو ایسے۔ تیسرا ملک آ گیا انڈیا۔ انڈیا ہمارا دشمن ملک ہے۔ اس میں وزیر خارجہ شنکر جو آئے ہیں انہوں نے پہلے شرط رکھی ہے کہ اس کانفرنس میں کوئی بھی چیز ڈیبیٹیبل نہیں ہوگی، اور جو ایجنڈا ہوگا، ایجنڈا جو ہے وہ پاک انڈیا کے تعلقات کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی، وہ کشمیر ان کی بنیادی شرط ہے۔ تو دوسرے فلسطین کے بارے بات کریں گے، تو یہاں بات تو انوائرمنٹ پر ہی آپ کے خیال میں فلسطین پہ بھی بات نہیں ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی SCO میں فلسطین پہ بات ہوگی، ایران بات کرے گا۔ وہ ہوتی تو OIC آتا، وہ ایران کر سکتا ہے، ایران کرے گا، لیکن اصل ہوتا ہے جب آپ آخری جو کمیونیکے اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اس کے اندر اس کا اعلامیہ ہم ویٹ کریں گے، وہ ہمیں چاہیے، ہم امید بھی رکھتے ہیں کیسا ہو۔ گمان یہ ہے کہ اعلامیہ میں شاید یہ نہ ہو، ہمیں تو گمان ہے کہ ہو، ہمیں خواہش ہے ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کیا پرابلم ہے۔ اب انڈیا جو ہے وہ کشمیر کی بات یہاں نہیں کرنے دے گا، اعلامیہ میں کیا باقی رہ جائے گا؟ باقی رہ گا چائنا جو ہے اس کی اپنی جو ہے پاکستان کے ساتھ محبت، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ہمارے علاوہ اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اس لیے کہ گوادر تک جو ہے اس نے شاہراہ ریشم بنائی 1962 میں شروع ہوئی تھی، وہ دنیا کی سب سے عجوبہ ہے، وہ یہ درست ہے، لیکن اس میں تجارت کون کر رہا ہے؟ یعنی ہم ایز اے کنزیومر چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، ہم ایز اے مینوفیکچر ایکسپورٹ تو نہیں کر رہے، مینوفیکچرنگ میں تو ہم آ ہی نہیں رہے۔ آپ چائنا کو کون سی چیز بھجوا رہے ہیں؟ مالٹے بھجوا رہے ہیں، چند ایک چیزیں ہیں، لیکن فروٹ بھجوا رہے ہیں، بہت محدود ہے، صرف فروٹ ہے، اور آپ کچھ نہیں بھجوا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ شنگھائی جو ہے اس میں نئے راستے تلاش کرنے چاہیے۔ ویسے اقبال شاہ صاحب، میں قطع کلامی کی معافی، میں ایک دفعہ گیا چائنا، تو وہاں ان کے چیمبر آف کامرس میں ہمیں جانے کا تھا، تو میں نے کہا جی آپ زیادہ چیز کیا ان سے منگواتے ہیں؟ ان کے کسی ایک اسٹیٹ کا تھا، وہ پروونس کا، تو وہ کہیں گے جی ہم پاکستان سے کرومیم منگواتے ہیں، کوئی اس طرح کی جیسے آئرن اور کی طرح کی۔ وہ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ادھر آگے پوچھا، میں نے کہا یار وہ تو ہم منگواتے ہیں، بھیجتے کیسے ہیں؟ ان کے ہاں جی چند ایک ہمارے ایکسپورٹر ہیں، وہ یہاں سے کہیں سے دھات نکل دیا تو ہم بھیجتے ہیں، لیکن یہ کہ ان چیزوں کو ہم نے توسیع نہیں دی، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں رہی۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ٹائم پر جو خبریں تو ہیں، آپ دیکھیں کہ کئی جگہوں کے اوپر ایسے پہاڑوں کے نیچے جو منرلز تھے اور اس میں وہ لے گئے ہیں، ٹرکوں کے ٹرک پہاڑوں کو اکھاڑ کے لے گئے ہیں۔ اچھا، میرا اور اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، بریگیڈیئر اس کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، بریگیڈیئر طور صاحب وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کہتے ہیں یہ سب پروپیگنڈا ہے، اس کو وہ ون سائیڈڈ سوچتے ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، لیکن ان کا وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے، جنہوں نے نوکری کیا ہے، وہ تو کہتے مار دو، دھاڑ دو، اتنے بندے مار دو۔ انہوں نے تو بڑی بڑی عجیب باتیں کی، انہوں نے یہاں بیٹھے ہمارے ٹیبل پہ کہا کہ جی یہ اختر مینگل بڑے بندے ہیں، سپر ہیرو، ان کے 63 ایکڑ کے پتہ نہیں 100 ایکڑ پہ افیون کاشت تھی، تو میں وہاں تعینات تھا، پھر میں نے افیون کی ڈسٹرائی کی، اور وہ میں نے افیون کے بعد ان کے اوپر پرچے کاٹے، وہ چونکہ ڈرگز وہ تھی، ممانعت تھی وہاں، لیکن اس میں بعد میں کوئی انٹرونشن اوپر سے آگی کہ معاف کر دیا جائے۔ وجہ یہ ہے، مجھے بتائیے کہ جب ہم اپنے دور کی باتیں کرتے ہیں تو یا تو بریگیڈ صاحب پھر اسے وہ جگہ فیون سے تباہ برباد کر دیتے نا، انہوں نے کہا میں کر دی،
وہ میں نے کار پرچے تو بھی دی، کر لیکن دیے۔ اس کا کیا ایکشن ہوا؟ وہ تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے پرچے کر دیے لیکن اوپر سے انہوں نے پھر پرچے اوپر ختم سے کرا دیے۔ آیا تو پھر آپ کہاں تھے؟ آپ ریزائن دیتے نا۔ ہاں ریزائن نہیں لوگ کرتے۔ چھوڑیں پر اس بات کو، وہ تو ہمارے دوست ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ان کا اسکول آف تھاٹ اور ہے، ہر بندے کا اسکول آف تھاٹ ہے، یعنی جب کمفرٹیبل ہے تو کمفرٹیبل کے خلاف ہے تو مار دو سب کو، اس طرح تو نہیں ہوتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو شنگھائی پر بات کر رہے ہیں شنگھائی پہ کیونکہ بریگیڈ صاحب بڑے پیارے انسان ہیں۔ صورتحال سر یہ ہے کہ شنگھائی تنظیم جو ہے اس کو اسی طرح میں یہ لے سکتا ہوں کہ اس کے دوران آپ نے ایک اور بھی بات کی تھی کہ اسی دوران جی وہ 15 جو اکتوبر آج کا دن سمجھ لیں، جو PTI کا احتجاج تھا، وہ کیوں احتجاج کرنا چاہتے تھے؟ وہ 2014 کی مثال دیتے ہیں کہ اس وقت ہی ہوا تھا، چائنی پرائم منسٹر آیا تھا۔ یہ نہ بھی ہو، مجھے بتائیے، میاں صاحب بہت بڑے باخبر صحافی ہیں، ان جہاں جو سفارت خانے ہیں ان کو ہمارے انر کی ساری چیزوں کا نہیں پتہ، علم نہیں ہے۔ ہاں یہ بات تو میں نے بلکہ آپ سے پوچھنی تھی کہ ان کو تو ہر چیز کا علم ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کسی جلوس کو چنگ کی پرلی طرف روک بھی لیں تو انہیں پتہ ہے، یہاں سے تو اطلاع چلی جائے گی ان کو اپنے ممالک میں، دارالحکومت میں، کہ جناب یہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ چین کے کونسل جنرل موجودہ پنجاب والے جو لاہور میں بیٹھتے ہیں، ایکسیلنسی چاو شیرن، میرے بڑے دوست ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے مجھے ایک ٹائم دیا چائے کا کہ جناب کل آپ آئیں، ہیو اے کپ آف ٹی۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی ملتوی کر دیا۔ پھر ایک دن انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ڈپٹی کونسل جنرل ملے گا اگلے دن۔ میں اگلے دن گیا تو وہ خود بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا ایکسیلنسی آپ تو تھے ہی نہیں یہاں، آپ نے تو جانا تھا، پتہ نہیں لاہور کے پنجاب کے کسی اور شہر کا وزٹ تھا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں اطلاع آ گئی تھی کہ وہاں پہ جلوس ہو رہا ہے، نکلا ہوا ہے، تو میں نے وہ ملتوی کر دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ پہلے بھی انہوں نے چیمبر آف کامرس کو خطاب کرنا تھا، گجرانوالے کی بات ہے، تو اس کا مطلب ان کے پاس وہ تو بڑے باخبر ہوتے ہیں۔ ہم کہیں جی وہ کیا دیکھیں گے، یہ کیا کریں گے، کیا سین بنے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ ہماری اپنی خوش فہمی ہے۔ چائنا کے پاس اس وقت سنا یہ ہے کہ امریکہ کے برابر یا اس سے زیادہ پیسہ ہے، نہیں، دولت، CIA ایجنسی جو انفارمیشن کی ہے، جی 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 جی، آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت بھی وہ تقریباً اگر ان کا بات ہم کو کریں تو وہ واچ لسٹ میں ہم ہیں۔ جی بالکل، ان کا ابھی ہم جا رہے ہیں بریک پہ، میں اس پہ تھوڑا سا ذکر کروں گا، تو جی بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سینئر تجزیہ کار جناب اقبال شاہ صاحب۔ اقبال شاہ صاحب بالکل آپ نے بات صحیح کہی، وہ ان کی MSS ہے، ان کی جو باقاعدہ وہ اس کو وزارت کا درجہ حاصل ہے۔ میں نے اس کو کمپیئر کیا، ہمارے بھی جو بڑے ٹاپ اداروں کے لوگوں سے میری ملاقات رہی، اور ان کے لوگوں کے ساتھ میں نے جب موازنہ کیا تو وہ MI6 جو UK کی ہے اور CIA موساد، ان سے اس کا موازنہ بڑا، بلکہ ان سے بھی بہتر ہے، کئی بہتر ہے۔ ان کے پاس ایوز ڈراپنگ ایکوپمنٹ اور بہت زبردست ان کا جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ آپ دیکھیں پروگرام کے دوران، میرے پروگرام میں کئی دفعہ ایسے لوگ آئے گا پروگرام کے دوران، اس کے بعد پتہ چلا کہ یہ بات وہاں سنی گئی ہے، ٹھیک ہے، جہاں آپ بات کریں گے تو وہاں بات سنی جائے گی، بے شک ہم اس چینل پر بیٹھے ہیں، ہاں کہیں بھی بات ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے ہاں جی کہ پاکستانی حکومت نے اس کو جان بوجھ کے کیا ہے یا مجبوری کی حالت میں کیا ہے کہ عمران خان جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کے متعلق جو افواہ تھی کہ وہ بیمار ہیں خبریں ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ بے شک وہ مانے یا نہ مانے، اس وقت 45-47 کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے 80 لوگ تو اسمبلی میں موجود ہیں، یہ صوبے میں ان کی حکومت بھی ہے، جس کے بھی فالوور، جس بندے کے بھی کوئی فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنے لیڈر کے لیے کوئی بھی تشویش ہو تو وہ فطری بات ہے کوئی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے رہنے والے ایک ایسے لیڈر کو جس کے فالوئنگ ہے، وہ ان کے بقول جتنی مرضی ہے، لیکن جو ہماری نظر میں وہ جتنی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی صحت کے متعلق کیا حکومت کو کوئی ایسا طریقہ سوچنا نہیں چاہیے تھا کہ انریسٹ نہ ہوتی؟ ہاں بالکل، بات ہی کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے میں اور آپ تو اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ حکومت نام ہے پیش بینی اور پیش بندی کا، ایک چیزوں کو آپ ہوا دے کے ایک خاص پھر آپ کے کچھ ایسے لوگ پھر ہاک سے آ جاتے ہیں ٹی وی کے اوپر، ہم نبڑ لیں گے۔ بھائی نبڑنے کے تو بات ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہر مسائل کے حل۔ دوسرا سر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جو حکومت نے سارا کوئی کیا ہے، میری نظر میں حکومت نے جو سازش کی ہے اس کا، وہ جن کے خلاف سازش کی ہے ان کو بھی پتہ ہے، بس یہ ہمیشہ حکومت کی نالاکی ہوتی ہے، یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ آپ نے بڑا تہلکہ خیز بات کر دیا، لیکن
ہم تو کچھ نہیں کر رہے، انورٹڈ کامرس میں آپ سارا کچھ ہی کہہ گئے ہیں ویسے. ہم کچھ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو تقریباً آپ نے وہ بات کی. میرے ساتھ ایک ٹی وی میں آج سے 2 دن پہلے ایک پی ٹی آئی کے بڑے اہم رکن بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ تھے، لائیو پروگرام تھا. انہوں نے کچھ باتیں کی. ہمارے ساتھ ایک نون لیگ کے بھی ایم پی اے تھے، وہ بڑے آپس میں ان کی تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں یہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ جو حکومت ہے جو کچھ بھی کر رہی ہے یہ کسی کے حکم پہ کر رہی ہے. 2 منٹ بعد انہوں نے خود اپنی بات کو یو ٹرن لیتے ہوئے کہا کہ ہم ریاست کے حکم کے سر آنکھوں پر لیکن حکومت کے ساتھ. تو وہ میں نے انہیں کہا کہ جی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں جی سارا کچھ ریاست کا رہی ہے ہمارے خلاف، اب آپ کہتے ہیں ریاست کا ہر حکم ہمارے سر آنکھوں پر. تو یہ ایک عجیب قسم کا ممبل موسا جیسے کہتے ہیں پنجابی میں، بات ہو گئی، اس میں ہم پھنس گئے ہیں سارے. یس. اب آپ دیکھیں اس وقت آپ سوچیں، آپ سوچیں کہ اس وقت سوچیں کہ پورے 4 صوبوں میں چیف سیکرٹری کون ہے، آئی جی کون ہے، کیا انہیں کوئی وزیر اعلیٰ ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ نہیں. کلیئر. بالکل. تو پھر وہ کن کے ہیں؟ وفاق کے. نہیں، کنہوں نے لگوایا جو وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی نہیں ٹرانسفر کر سکتا. نہیں. اور میاں صاحب بھی نہیں کر سکتے آج وزیر اعظم. ہاں نہیں وہ نہیں کر سکتے لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں جن کی چلتی ہے وہ تو کوئی علیحدہ لوگ ہیں نا. اسٹیبلشمنٹ کون سی؟ ایک سسٹم تو ہے بھارت. یہ آپ دیکھیں انٹرم گورنمنٹ کے جو لوگ جہاں فٹ ہیں ہاں وہ چلا رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کے کچھ لوگوں نے کہا، ایون خواجہ سعد رفیقی نے کہا کہ آپ ملا دیں. اقبال شاہ صاحب ہاں یہ بات ہے، لیکن اس بات کو دھوپ چھیڑوں گا میں چونکہ آپ بھی بیوروکریٹ رہے میں بھی رہوں. لیکن بیوروکریٹ زیادہ تر یا اپنے اصولاً یا اپنے جو حلف اس نے لیا ہوتا ہے یا اس کی تربیت یا اس کا مقابلے کا امتحان، اس کے نتیجے میں وہ کسی کا زر خرید غلام تو پھر بھی نہیں ہوتا. ایک ذاتی اس کے اپنا ایک انفرادیت ہے. یہ پرانی بات. ہاں جی. اس کے تحت وہ جب ایک آدمی ایس پی لگتا ہے یا ڈی سی لگتا ہے تو وہ کسی کے یعنی سلیکشن پہ تو نہیں لگتا. یہ ہے کہ پوسٹنگ میں گڑبڑ کرتی ہے حکومت. نہیں سر، اب بیوروکریسی آپ 70 سے پہلے گنتے رہے. سی ایس ایس میں ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے ہی نہیں. سلیکشن کے اندر گڑبڑ کون سا ڈی ایم جی، کون سا سی ایس، کچھ نہیں ہے. نہیں سلیکشن میں گڑبڑ سر ہے ہی نہیں نا. میں بتاتا ہوں، میرا اپنا پوائنٹ ہے وہ نا. آپ کہتے رہے نا. اچھا اس وقت ملک میں امتحان انہوں نے پاس کیا، وہی بات درست ہے. وہ سی ایس ایس کا کیا یا ڈی ایم کا کیا، پی ایس پی کا کیا. اس وقت جو بھی وہ امتحان پاس کر کے ہے وہ سب کو آپ نہیں کہہ سکتے وہ لگ جائیں گے. یہاں لگیں گے کسی کے ایجنٹ لگتے ہیں پورے پاکستان میں، جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، یہ میرٹ پر نہیں لگی. یہ باقاعدہ سیاسی جماعت کے ہم نوا سیاسی جماعت کے ایک پیرلل گروپ ہے. اس کو سیاسی جماعت سے آج کل کا آپ کی پوسٹنگ ہم نے دیکھا یہ تو پہلے نہیں تھا ایسا نقشہ. 70 سے بعد پہلے نہیں تھا. 70 کے بعد ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں آپ کا سیکرٹری، آپ کا کمشنر، آپ کا ڈپٹی کمشنر، آپ کا ڈی پی او، ڈی آئی جی، سارا سے تحصیلدار، پٹواری بھی، ایون اے سی اور اے سی کا ریڈر بھی، کوئی پولیٹیکل سفارش کے بغیر نہیں لگ سکتا اور وہاں رہ ہی نہیں سکتا. میں وہی کہتا ہوں پوسٹنگ. ابھی میں سپورٹ بورڈ سے ہو گیا، ابھی سپورٹ بورڈ سے ہو گیا. کہاں ایک لڑکی ڈسٹرکٹ سپورٹ افسر ہے، اس کا خامن جو ہے وہ پی ٹی آئی میں کہیں ہے، سب سے بریلینٹ ہے وہ. اچھا اس کو ہٹا دیا گیا. حالانکہ اس نے کیا کرنا تھا. وجہ پاکستان میں بیوروکریسی نہیں ہے. دے آر دا پارٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز. دے آل آر دا پارٹ آف پولیٹیکل. نہیں اگر یہ پارٹ بندے کیوں ہیں بھائی؟ اگر یہ تھوڑی سی ضرورت پکڑ لیں تو شاید ضرورت بھی آ جائے. وہ چلو آپ بھی کرتے رہے ہیں، پروگرام چھوٹا ہے، میں نے ایسے پروگرام کا ٹائم چھوٹا ہے. میں بتا دیتا ہوں. ہوا یہ کہ 70-80 تک ہوا یہ کہ لوگ، مجھے پتا ہے کہ 85 میں بھی وزیر اعلیٰ سی بی آر کے چیئرمین کو نہیں مل سکتا تھا. کہ میں نے دیکھا وہ فیڈرل سیکرٹری منسٹر کی سمری ریجیکٹ بھی کر دیتے تھے. یہ میں نے دیکھا کرتے تھے. ایسا ہی ہے. بالکل. پھر میں نے دیکھا ہے کہ علاقے میں ڈپٹی کمشنر ہے تو وہ سب کے لیے برابر ہے. سب کا ڈپٹی کمشنر بے شک پارٹی ہاری ہے یا جیتی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک ڈپٹی کمشنر میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سامنے اپوزیشن کے لوگوں کا کام کیا تھا اپنے دور میں. اچھا اپنے دور میں. میں اسلام آباد بیٹھا ہوا تھا تو وہاں وزیر خزانہ کو ٹیلی فون آیا، وہ دیپال پور کے تھے، کہ میاں صاحب وہ جو ہمارا اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ تو بودلوں کے ڈیرے پر گیا ہوا ہے، تو وہاں کوئی کھلی چائے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے وہاں سے ٹرانسفر ہو گئی. یہ کام شروع ہو گیا. اب یہ ہے کہ میں نے خود تو، آپ تو کہتے ہیں میں تو اس حصے میں رہا ہوں، ان لوگوں میں رہا ہوں جہاں یہ سارا انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں. تحصیل کے اندر مخالف بندہ جس کی حکومت نہیں ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا. شام کو تھانے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اس ایس ایچ او کی ٹرانسفر ہو جائے گی، اس تحصیلدار کی ٹرانسفر. اچھا چلیں، یہ گورنمنٹ بہت بڑی پاور ہوتی ہے، میں مانتا ہوں. یہ بات ویسے اور طرف چل گئی، لیکن یہ بھی عوام کی دلچسپی کی ہے. گورنمنٹ کی مشینری بڑے پاورفل ہوتے ہیں لوگ.
تو ایک بریک کا جی اب لاسٹ، اس کے بعد ہم بات کر لیں گے. ٹھیک ہے چلیں جی ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال شاہ صاحب. جی اقبال شاہ صاحب یہ تو چلو بیوروکریسی کی تو پھر کسی وقت ایک نشست کر لیں گے. تو اس میں چونکہ ایک شکایت تو لوگوں کو ہمیشہ رہی کہ بعض اوقات جیسے آپ نے باہر کے ملکوں میں دیکھا، یو کے بھی ابھی حال ہی میں آپ گئے تھے، میں نے بھی یو کے کی ایک عدالت میں باقاعدہ ایک گواہی دی، تو مجھے جج صاحب نے اس وقت ہلکا سا ایک اشارہ کیا کہ آپ غلط ہیں، کہ آپ یہاں کی پولیس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو ہمارے ہاں تو پولیس کو پہلے ہی جج صاحب نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ ہیں ہی، وہ لفظ تو میں کہنے نہیں چاہتا کہ وہ ہیں کاف سارے. تو اس حد تک بے بھروسگی جو آپس میں بے اعتمادی ہے، یہ عوام کو ہی نقصان پہنچا رہی ہے نا. سر آپ چاہتے ہیں سارا بیوروکریٹ کے سارا کرمنل ڈھانچہ کو تباہ ہو پکڑا گیا ہے، ہے. عدالت اس کو اگلے دن چھوڑ دیتی جو ہے. عدالت کہتی ہے نا وہ بھی کمزوروں کے لیے کہتی ہے. آج کل کی عدالتیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں عدالتی نظام تگڑے کو نہیں ناکام ہو کہتی. چکا ہے. یہ پہلا فکر نوٹ کر لیں، پاکستان میں تمام عدالتی نظام ناکام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس صحیح پر ہے. کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں تو جب اس پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ جو پولیس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں. سر پولیس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر تو آپ حلف کی بار بار بات کرتے ہیں تو اگر وہاں جو ڈی ایم جی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، پی ایس پی پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، کیا وہ نہتے لوگوں پر اس طرح ظلم و تشدد کریں؟ کیا ٹریننگ نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طریقے سے بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا اور جا آپ کو مجسٹریسی نظام میں ذرا اور بہتر تھا، بیریئر تھا، لوگ بات کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اب وجہ یہ ہے کہ یہ جو پوسٹنگ ہے، میں پھر کہتا ہوں پاکستان میں اس وقت تمام ادارے، پولیس، انتظامیہ، یہ صرف سیاسی پارٹیوں کی دم چھلا ہے. اس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں تو اس ان کو کا حل کیا ہے پھر؟ حل کیا ہے؟ اس کو سیاست سے کیسے پاک کیسے کریں گے؟ وہ تو کئی دفعہ بتا چکے ہیں. پہلی بات نہ تو یہ ہے عمران کہ خان سے پاک ہوئے، نہ شہباز شریف سے ہوئے، نہ ابھی کسی بھی سے ہے. جی. آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس پوری لسٹ ہے کہ اس صوبے میں کتنے ڈی ایم جی ہیں، کتنے 18 گریڈ کے، کتنے 19 گریڈ کے. ہاں جی. پھر آپ دیکھیں کہ کس آدمی کی کبھی بھی پوسٹنگ فیلڈ میں نہیں ہوئی، تو اس کو لگا دیں. اس کو ایسے لگائیں، ایسے روسٹر وائز لگائیں. پھر اس کا سیکورٹی آف نہیں سروس لگائے گا کون؟ وہ تو پھر وزیر اعلیٰ کہے گا تو میرا خادم ہی نہیں ہے، نہیں، وہ تو نہیں لگائے گا نا. وجہ یا پھر اس کا حل ہے نا، اس کی ہے کہ پاکستان میں مؤثر فعال عدالتیں ہوں، وہ جو کسی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. کہ اگر آپ لگ گئے ہیں کسی جگہ سیکٹری، تو آپ کا جب تک وہ بہت بڑا اسکینڈل یعنی کسی کمیٹی میں ثابت نہیں ہوگا، آپ لگے رہیں گے. جب آپ کو سیکورٹی آف سروس رہے گی تو آپ اچھے فیصلے کریں گے. اچھا عوامی دلچسپی کا ایک اور سوال ہے. میں ایک وکیل ہوں، میں درمیانے درجے کا وکیل ہوں، بس چل گیا. میرے وکیل بڑے دوست بھائی ہیں، ایسے غصہ نہ کر دیں. میں جج بن جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ساری کائنات فتح کر لی، میں سارے غصے عدالت ہی کڑی جانا. میں کسی تحریر سے، کسی دباؤ سے، کسی رشتہ داری سے کبھی فیصلہ اس کے حق میں دے دیتا ہوں، کبھی اس کے حق میں، اور پھر میں کہتا ہوں میں آزاد نہیں ہوں. تو میرا خیال ہے یہ ساری گیم کوئی عجیب پاکستان پلٹ گئی ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں ججز بننے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے، اور یہ سب مانتے ہیں غلط ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آئے امتحان دے کے آئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو چیمبروں کی افتخار چودھری صاحب چیمبروں والی پوسٹنگ تو بہت ہی غلط ہے. تو یہ وہ تو ثابت اس وقت بھی آپ اور ہم نے کہا تھا 30 سال اس قوم بھگتے گی اور بھگت رہی ہے. پھر یہ ہے کہ اس کو ہٹانے کا جو اچھا لوگوں میں ایک چیز، لوگ آنے والے وقت کو کیوں نہیں دیکھ رہے تھے؟ افتخار چودھری کے دور میں کہتا تھا یہ بندہ غلط ہے. میرے عزیز مجھے سر پہ مطلب مارنے کو تیار تھے جوتیاں کہ افتخار چودھری جیسا نیک انسان ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں. تو اب وہ مجھے کہتے ہیں، شرمندگی سے کہتے نہیں کہ انہوں نے 2-3 سال اس کی ضلالتیں دیکھنے کے بعد ان کو سمجھ آئی کہ یہ نیک نہیں ہے. تو میرا خیال اب بھی ہم کئیوں کو نیک بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کل کو بات نہیں. چائنا آیا ہے، چائنا کے وزیر اعظم آئے ہوئے ہیں تو ان کے ملک کی بات کر رہے ہیں. ریڈ بک جو موضوع تنگ کیا، اس میں لکھا ہے کہ پہاڑوں کی آخری چوٹیوں پر بھی اترنے کا راستہ ہوتا ہے. ہاں بالکل ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ ایک سول جج ہے، یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں، اگر اس کے 5 فیصلے یا 10 فیصلے غلط ثابت ہو گئے ہیں، ریویو ہو گئے ہیں، تو اس کو نوکری سے نکال دیں. سیشن جج کو نکالیں، ہائی کورٹ کے جج کو نکالیں، اور سپریم کورٹ کے جج کے لیے بھی وہ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے تاکہ وہ جو اگر وہ رولنگ دی ہے یا اس طرح کو فیصلہ کیا جو درست فیصلے دیر پا ہوتے ہیں، اس کی دنیا مثال کوئی نہیں ہے، نکالیں اسے، اس کے ساری بینیفٹ ضبط کریں. اچھا ہمارے یہاں بیٹھ کے کئی بندے کہتے ہیں، ایک بندے صاحب ہیں بڑے سینئر آپ کے بھی جاننے والے، میں اب نام نہ لوں، پہلے میں نے لے لیا، وہ کہتے ہیں یہ ریکارڈنگ کا فیصلہ افتخار چودھری صاحب نے بہت اچھا کیا تھا. تو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ کا فیصلہ انہوں نے ایک ایسا من کی موج میں کیا جس کا ملک کو، ریاست کو نقصان ہوا. اور ریاست میں پی ٹی آئی بھی ہے، نون بھی ہے، جو بھی آپ کے دوست تھے، یا تو پھر وہاں کہیں نہ اخبار پڑھتے ہیں نہ کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں.
نہیں نقصان دہ تھا وہ فیصلہ. 17 بلین ڈالر کا آپ کو پتا ہے کہ اس کا جرمانہ عدالت نے کیا, تو وہ تو بعد میں پی ٹی آئی کی حکومت میں نیگوشیشن ہو کے نیچے آیا. 5.89 ڈالر پہ بلین ڈالر پہ آیا تھا. تو 17 کا ان کا کلیم تھا. جی جی. وجہ یہ کیوں تھا, کس نے حق دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ ساورنٹ جو معاہدہ ہے اس کو اڑا کے رکھ دے. جو نقصان ہوا بعد میں نیگوشیشن پھر ہوا. یہ عدالتیں اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کرتی ہیں, اور پاکستان کی عدالتیں ہمیشہ مینڈیٹ سے تجاوز اچھا اس میں یہ بھی تو ایک خرابی ہے نا, پی ٹی آئی کہتی ہے یہ جج میرا جو آنے والا ہے اگلے 10 دن بعد, نون کہتی ہے یہ جج میرا ہے. غلط ہے. تو یہ جج بھی خود کو پیش کر دیتے ہیں میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں. نہیں ان کا ایک منصب ہے, ایک مرتبہ ہے, وہ بھی خود ہمیشہ پیش کاش آپ کی خواہشیں پوری ہوں. اثر ہوتا ہے کہ جس بھی ملک کا جو نظام ہے, پہلی بات تو یہ کہ انسان کے آپ کے پاس آپشن. ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے جی پارسائی کا, وہ پھر کیوں ایک جج کا انتخاب کرتا ہے کہ یہ میرا جج ہے, وہ کرے ہی نا. غلط ہے نا. جج کے لیے تو اسلام میں بھی ہے, اس کو تو شہ دے رہا ہے نا ایک طرح, وہ ظاہر ہے کہ جناب آپ یہ میرے جج ہیں, آپ مجھے گڈو سینگھ بھی کہیں اور ساری کائنات کو. جس طرح آپ خاص طور منصور علی شاہ کو انہوں نے کر دیا, جی بریکٹ کر دیا, تو اچھا نہیں ہے. پوری دنیا میں اسلام میں بھی تھا کہ جب کسی کو جج بنا تو رونا شروع کر دیتا تھا کہ مجھے بڑی ذمہ داری دے دی گئی ہے. تو وجہ پاکستان کی جوڈیشری میں جو ججز انڈکشن ہے سوائے چند دیکھ کے, اچھے بھی ہیں جو چند دے کے یہ تو اپنی اولادوں کو باقاعدہ وکیل ایجنٹ مقرر کرتے ہیں, وہ پھر ان کے پیسے پکڑتے ہیں, یہ پھر فیصلے کرتے ہیں. یہ تو اوپن بات ہے, یہ کوئی سیکرٹ بات ہے جو ٹی وی پر ہم بیان کر رہے ہیں. جج کس طرح فوری طور پر یہ امیر ہو جاتے ہیں, جا کے تو کینٹ میں جا کے سونا کنارے کوٹھی شروع کر لیتے ہیں. اچھا تبھی تو میں کہتا ہوں جج کے ساتھ ساتھ میرے کئی دوست آپ کے اور میرے کامن ہیں, میرے عزیز بھی ہیں, لائر ہیں. تو ایک پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, میرے ساتھ ایک خاتون تھی, وہ لائر تھی, تو لائیو پروگرام تھا, ان کے سامنے ان کے میاں بیٹھے تھے, وہ بھی لائر تھے. تو وہ خاتون ایم پی اے بھی تھی. تو انہوں نے کہا جی صاحب صاحب ملک میں رول آف لاء نہیں ہے. میں کہا رول آف لاء کب ہوگا, رول آف لائر ہے ہمارے. تو وہ بات تو یہ ہے کہ آپ کسی سڑک پہ بلاکڈ ہو, آپ ٹریفک وارڈن کو کہیں بھائی آپ ٹریفک کلیئر کر دو, کہتا ہے جی ہمیں لائر مارتے ہیں. نا انصافی تو سپریم کورٹ سے شروع ہوتی ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. عام گریڈ جو ہے آپ کا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, یا جس کو آپ نیشنل گریڈ کہتے ہیں, وہ گریڈ سپریم کورٹ کے جج کا گریڈ علیحدہ ہے, اس کے اسٹاف کا گریڈ علیحدہ ہے. ہائی کورٹ میں جو نیچے یہ دوسرا اسٹاف, ان کا کلرک کا اسٹاف 2-2 لاکھ روپے لے رہا ہے. اچھا ہائی کورٹ کا کلرک جو ہے 2-2 لاکھ روپے, 2.5 لاکھ روپے, ٹھیک ہے. باقی لے رہے ہیں 30-40 ہزار روپے. پہلے تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی نیچے لوئر جوڈیشری میں بھی اپنی وکری سکیمیں بنائی, جا کے دیکھ لیں جو کارپوریشن کے لوگ ہیں وہاں کام کر رہے ہیں, اور جب اگر وہ نہیں کرتا تو اسے وارنٹ گرفتاری یعنی اس کو جاری کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک پورا سسٹم نے اپنے لوگوں کو اپنی حراست میں لے لیا, جس کو آپ جوڈیشری کہتے ہیں. جوڈیشری نیچے لوئر جوڈیشری تو اپنی جوڈیشری, ان لوگوں نے اپنا ایک علیحدہ طبقہ بنا لیا ہوا ہے. بالکل سب ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بعد رہائشیں کوئی نہیں, کسی کے 30 سیکنڈ آپ کنکلوڈ کر لیں. جی جی. پاکستان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری شنگھائی کانفرنس ہے اس کے لیے تو ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. دوسرا پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو اثر نو, اس پورے سسٹم کو مسمار کر کے نیا بنانا چاہیے. بہت شکریہ جی اقبال شاہد صاحب. جی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ بہترین ایک اوپننگ ہے. اس میں ہم نے ایک اچھی خارجہ پالیسی کے ساتھ سب نے مل کر اس سے کوئی اس اپرچونٹی سے کو اویل کرنا ہے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے, آپس میں لڑائی جھگڑے کے بغیر. کچھ چیزوں پہ ہم آپس میں کنورٹ کر سکتے ہیں ہمارے پوائنٹس. اور دوسرا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس سے لوگوں کو بڑی شکایتیں ہیں, ان کے مسائل ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں. اس کو ٹوٹلی مسمار کر کے ایک نئے سرے سے اس کی بنیاد رکھی جائے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.